बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, शेख रशीद की गिरफ्तारी के दूसरे दिन क्या दो अहम नए इंकशाफात हुए हैं, इससे पर्दा उठाएंगे। और फिर शहबाज शरीफ किस तरह अब इमरान खान की मिन्नतों पर आ गए हैं और इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर बड़ी और ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी के मुतल्लिक फौज के कमांडर इन चीफ का एक गैर मामूली खत सामने आया, इसकी कहानी भी आज दो टोक में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, इस प्लेटफॉर्म को दो टोक के ही क्रेडिट जाता है। हमने ये खबर पहले ही दे दी थी कि चीनी बैंक्स के जो कर्जे हैं वो रीस्केड्यूल नहीं हो रहे। और फिर आपने ये भी बता दिया था कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में और फिर फरवरी के पहले हफ्ते में ये जो ज़र मुबादला है ये तकरीबन 3 अरब तक चले जाएंगे। और आज कन्फर्मेशन हो गई, एक बड़ा तूफान आया हुकूमत की तरफ से कि जनाब ऐसा नहीं है। लेकिन आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमारी इस खबर की जो है वो कंफर्मेशन दे दी है। और जो खबर आई है स्टेट बैंक की तरफ से उसके मुताबिक 3 अरब 8 करोड़ 20 लाख डॉलर जो हैं हमारे ज़र मुबादला इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन एक ड्रामा ज़रूर किया जाता है, कमर्शियल बैंक्स के पैसों को भी इसमें शामिल करके बताया जाता है। यानी ये 10 साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये खबर हमने कुछ रोज पहले जो है वो अपने सुनने वालों के सामने रख दी थी। राज साहब, हम रात से शेख रशीद साहब की जब गिरफ्तारी हुई से फॉलो कर रहे हैं। उनके घर पे छापा मारा गया, जिन हालात में उनको गिरफ्तार किया गया, 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार, ये कहा जाता है उनकी तरफ से कि वो उनको गिरफ्तार करने के लिए आए। उनका फिर उन्हें पिम्स अस्पताल लेके जाया जाता है मेडिकल कराने के लिए। फिर क्लैशनकोफ और असलहा निकला। और फिर जो उनके भतीजे थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि शायद ये हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, तौहीन की जा रही है, अदालत ने हमें गिरफ्तार ना करने का जो है वो हुक्म सादर किया। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उन्हें आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो बातें कही गई उस बुनियाद पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है। और उस मुकदमे के मुद्दई जो थे वो पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के अनायतुर रहमान साहब हैं, जिनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। और फिर हमने ये देखा कि शेख रशीद साहब को आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अदालत की तरफ से प्रोसिक्यूटर ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी और शेख रशीद की जानिब से पुलिस के खिलाफ अंदाज़े मुकदमा की दरख्वास्त भी जो है वो खारिज कर दी। मौक़िफ़ ये था क्योंकि पुलिस इन्हें बार बार बुला रही थी कि आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। और ये इंफॉर्मेशन आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो हमला जो कहा जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान के कत्ल के हवाले से कोई प्लानिंग की है, इस पर पूछगिछ करनी थी। लेकिन ये पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ये पुलिस का मौक़िफ़ है। और अदालत के अंदर जो कुछ हुआ इसकी कुछ जो नुकात है मैं वो प्रोग्राम में शामिल कर देता हूँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हथकड़ी खुलवाने का कहा। अदालती हुक्म पर शेख रशीद की हथकड़ी खोल दी गई। और फिर शेख रशीद ने भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। और शेख रशीद ने यह भी कहा कि मुल्क को खतरा है, जान को खतरा है, मुल्क की सलामती को खतरा है, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया उनसे मुल्क को खतरा है। और फिर वो राय साहब अपने रवायती अंदाज में, हाथों में हथकड़ियाँ थी और मुंह में सिगार था, इस तरह वो अदालत में पेश हुए। और फिर जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से जारी की गई हैं, इससे पहले भी आपको याद होगा कि उनके ऊपर क्लैशनकोफ का एक केस बनाया गया और 7 साल की सज़ा भी होती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिसने मुझे गिरफ्तार किया वो हुकूमत जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और वो वक्त दूर नहीं है जब नक्शा बदल जाएगा पाकिस्तान की सियासत का। और फिर जिन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया, अच्छा, अब इसके ऊपर ना हुकूमत के लोगों से भी बातचीत की गई है। शेख रशीद के इस मामले के ऊपर पाकिस्तान का ना पूरा मीडिया राय साहब एक आवाज़ दे रहा है कि शेख रशीद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3rd टियर से या 2nd टियर से अगर आप गुफ्तगू करें तो वो ये कहते हैं कि जनाब हम भी तो गए जेलों के अंदर, अगर आज कोई जेल के अंदर मौजूद है तो आप इतनी चीखें क्यों मार रहे हैं? मसला यहाँ पर इंतकाम का है, सियासी इंतकाम कैसे लेना है। अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है तो भाई ठीक है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि आपकी गुफ्तगू और आपके बाद जो आपने बातें कही उसको बुनियाद बनाकर आप पर केस जो है वो कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि बयानात की दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। काश ये
उन ताकतों को भी बुलाकर पूछ लें, आसिफ अली जरदारी साहब को भी बुलाकर पूछ लें कि जनाब आपके ऊपर ये इल्जाम है और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने ये इल्जाम लगाया, तो आप अपने दिफा में क्या कहेंगे? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जिस शख्स ने इमरान खान की बात को दोहराया उसे जेल में फेंक दिया गया और अब ये इंतकाम जो है वो लिया जा रहा है। मजाक भी इनका उड़ाया जा रहा है कि अगर ये कहते थे कि जनाब ससुराल है जी जेल मेरा और हथकड़ियां जेवर की ये बातें किया करते थे, तो आज क्यों ये पीछे हट गए हैं? तो राजा साहब, शेख रशीद साहब को अब जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। क्या निकलवाएंगे उनसे? इनका भी फोन चेक किया जाएगा, फोन कब्जे में ले लिया जाएगा, किन से ये राब्ते करते हैं, इमरान खान से क्या उनकी बातें होती रही, क्या कहा गया? क्योंकि बार बार ये बातें प्रोसिक्यूटर आज तक जितने भी लोगों को पकड़ा है ना, चाहे वो शहबाज गिल हो, आजम सवाती हो, वो ये कहते थे कि इनके पीछे कौन है, हमने उस ताकत तक पहुंचना है। वो इशारा इमरान खान की तरफ था। अब इमरान खान तक ये क्या शेख रशीद को गिरफ्तार करके फोन कब्जे में लेकर तजहीक उड़ाकर इमरान खान तक पहुंच जाएंगे राय साहब? हाफिज साहब, एक तो जो कर्जों वाली खबर है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मुख्तसरन कि हमने ये खबर दी थी कि जनवरी के तीसरे और चौथे हफ्ते में हमें चीनी बैंक्स के कर्जे देने हैं और वो कर्जे रीस्केजुअल नहीं हो रहे। ये कर्जे यूएई के कर्जों से मुख्तलिफ हैं जो हमें कुछ अर्सा पहले, कुछ हफ्ते पहले वापस करने पड़े और उसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद डूब चुके थे। यानी यूएई पर हम इतना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर सके कि वो हमारे कर्जे रीस्केजुअल हो जाते। उसके बाद हमने बताया था कि ये चीन के 2 बैंक्स हैं, इनमें से एक का कर्जा जनवरी के तीसरे हफ्ते में और एक का कर्जा फेब के पहले वीक में हमने देना है और ये भी रीस्केजुअल नहीं हो सके। आलमी सतह पर हम इस कदर तनाव हैं कि ना यूएई जैसे दोस्त मुल्क लें और ना चाइना जैसे दोस्त मुल्क लें हमारे कर्जों को इतने मुश्किल हालात में, जब हम मुकम्मल डिफॉल्ट कर चुके हैं, रीस्केजुअल नहीं किया। और फिर उस वक्त मुझे एक बड़ी हुकूमती शख्सियत की कॉल भी आई और उन्होंने कहा कि आपकी खबर दुरुस्त नहीं है और ये कर्जे हमने वापस नहीं करने, ये रीस्केजुअल भी हो जाएंगे। लेकिन ना तो ये कर्जे रीस्केजुअल हो सकते थे, ना ये हुए। और अब स्टेट बैंक ने भी ये एक्नॉलेज किया है अपनी बाकायदा प्रेस रिलीज में कि हमें ये कर्जे वापस करने पड़े हैं और अब तबाहकुन हद तक हाशमी साहब लो लेवल पर हैं हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं। ये 3 अरब 10 करोड़ डॉलर से नीचे आ गए हैं जो कि पिछले 17 साल की कम तरीन सतह पर हैं। आपकी सॉवरन गारंटीज जो हैं वो पूरी की पूरी फॉल्टर कर गई हैं। अब आ जाए शेख रशीद पर। हाशमी साहब, एक तरफ तो शेख रशीद को इन्होंने गिरफ्तार किया, मैं ये कहता हूं कि असल में शेख रशीद को अगवा किया। ये जिन लीडर्स का आपने जिक्र किया नून लीग के, कि वो ये कहते हैं कि हमें भी जेलों में जाना पड़ा, आपके जो लीडर्स हैं उनको जेलों में इसलिए नहीं जाना पड़ा कि उन्होंने कोई इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात दिए थे। ख्वाजा आसिफ को इस वजह से जेल नहीं जाना पड़ा कि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात की थी। इन तमाम लीगी जो लीडर्स थे इनको इसलिए जेलों में जाना पड़ा कि इनके खिलाफ करप्शन के रेफरेंसेस बने थे। ये रेफरेंसेस जो हैं ये नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव किए थे बाकायदा एक मीटिंग में। ये कोई ढके छुपे रेफरेंस नहीं थे, पोशीदा रेफरेंस नहीं थे, इनके एलामिया जारी होते थे और उसके बाद इनके खिलाफ जो गवाह हैं वो पेश हो जाते थे अदालतों में। अब ये तमाम जो केसेस थे ये जिस वक्त अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे थे, एन उस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके नतीजे में ये पूरा एहतसाब का जो निज़ाम था ये डीरेल हो गया और इन्होंने अपने 1100 अरब रुपए के करप्शन से लूटे हुए जो पैसे हैं वो इन्होंने माफ़ करवा दिए। तो एक तो ये वजाहत होनी चाहिए कि नून लीग का कोई रहनुमा जो है वो अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई रहनुमा ट्वीट के ऊपर गिरफ्तार नहीं हुआ कि उसने कोई ट्वीट कर दिया तो इस वजह से गिरफ्तार हो गया हो, कोई रहनुमा जिस तरह से इन्होंने तोहीन जरदारी बनाई है तो कोई रहनुमा तोहीन इमरान खान साहब पर गिरफ्तार नहीं हुआ कि उन्होंने इमरान खान साहब की तोहीन कर दी तो उस पर गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि सुबह शाम फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह और इसी तरह शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ये खान साहब के खिलाफ भी बदजुबानी कर रहे थे,
خان صاحب تو ایک طرف، ان کی اہلیہ جو ایک گھریلو خاتون ہے ان کے خلاف بھی بدترین بدزبانی کر رہے تھے، لیکن بدزبانی کے اوپر کوئی مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں ہوا تھا۔ تو ایک تو اس میں یہ فرق ہے۔ دوسرا، شیخ رشید کو انہوں نے کسی کرپشن کے کیس میں تو گرفتار نہیں کیا، ایک بیان کے اوپر انہوں نے گرفتار کیا، بڑا مضحکہ خیز قسم کا یہ ایک اقدام تھا، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ ہاشمی صاحب، شیخ رشید کی رات کو ایک تصویر وائرل ہوئی، تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا روایتی سگار پی رہے ہیں، اور مکمل طور پر ان کے چہرے پر ایک طمانیت نظر آ رہی ہے، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بھونڈا کیس ہے، نہ مجھ پر کوئی کرپشن کا الزام لگایا گیا۔ اور جس وقت ہاشمی صاحب یہ اس قسم کے کیسز بنائے جاتے ہیں سیاستدانوں پر کہ شراب برآمد ہو گئی، ایک بوتل شراب برآمد ہو گئی، کس سے؟ جی شیخ رشید سے، تو اس میں یہ اپنے منہ پر کالک مل لیتے ہیں، ایسی حکومتیں اپنے منہ پر کالک مل لیتی ہیں کہ شیخ رشید سے ایک بوتل برآمد ہو گئی تو اس وجہ سے گرفتار کر لیا۔ اصل میں تو توہین زرداری کے اوپر انہوں نے گرفتار کیا، اور اگر توہین زرداری کے اوپر گرفتاریاں کرنی ہیں تو پھر تو 22 کروڑ لوگوں کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ پورے انٹرنیشنل میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے آصف علی زرداری کی کرپشن پر سٹوریز کی، جنہوں نے ان کو مسٹر 10% کہا، ان سب کو گرفتار کرنا پڑے گا، اور یہ اناؤنس کرنا پڑے گا کہ آصف علی زرداری اچانک بڑی ایک پہنچی ہوئی مقدس ہستی بن گئے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی بیان بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اب ہاشمی صاحب، جو ویڈیوز آئی ہیں شیخ رشید کی تھانے سے، اس کے بعد عدالت سے، اس سے تو شیخ رشید ہیرو بن گئے۔ شیخ رشید کی پی ٹی آئی کی صفوں میں ایکسیپٹنس پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ فواد چودھری کو 7 دن انہوں نے پہلے 2 مرتبہ جو اغوا کیا تھا، جیل سے بھی اور گھر سے بھی پہلے، تو مجھے یہ بتائیں کہ فواد چودھری کا کیا گیا ہے؟ فواد چودھری تو ایک ہیرو بن کر پی ٹی آئی کے اندر آ گئے، پی ٹی آئی کے تمام رہنما جو ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، عوام کی نظروں میں فواد چودھری کا سیاسی قد کاٹھ بن گیا، تو فواد چودھری کو تو فائدہ ہوا۔ اور یہ جو بھونڈا آپ نے مقدمہ بنایا، آپ نے یہ راستہ کھول دیا کہ ابھی عمران خان صاحب جب 6 ماہ میں اقتدار میں آئیں گے تو آپ کے خلاف بھی اسی طرح کے مقدمے جو ہیں وہ درج کیے جائیں۔ اب ہاشمی صاحب ہوگا کیا؟ 2 دن کا یہ جسمانی ریمانڈ دیا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 مرتبہ اور یہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ شیخ رشید کا حاصل کر لیں گے۔ اور شیخ رشید کو جس توہین زرداری کے اوپر گرفتار کیا گیا، اس کے بعد شیخ رشید نے وہی الفاظ دہرا دیے، بلاول بھٹو کے لیے بھی وہی الفاظ دہرا دیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو چاہتے تھے کہ ان کو خوف دلائیں، جو آپ چاہتے تھے کہ ان کو ہم ڈرائیں، عمران خان صاحب کے جو انہوں نے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اویئرنیس کریٹ کی اور شعور پیدا کیا کہ اگر تو آپ کو آزادی حاصل کرنی ہے، حقیقی آزادی، تو پھر آپ کو یہ خوف کے بندھن توڑنے پڑیں گے۔ تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، یہاں تک کہ شیخ رشید نے بھی، یہ تمام خوف کے جو بت ہیں یہ توڑ دیے ہیں، اور پھر انہوں نے وہی الزامات دہرا دیے جس پر شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب ان کو زیادہ سے زیادہ 1 مرتبہ اور ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جا سکے گا، ایک اور بھی کام ہوا ہے، اس کے بعد وہ جوڈیشل ہو جائیں گے اور پھر ضمانت کے لیے درخواست آ جائے گی۔ جی بتائیے۔ وہ یہ ایک اور بھی کام رائے صاحب یہ ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے یہ بات کہی ہے کوٹ ان کوٹ کہ ہم عمران خان کو بھی بلائیں گے جس نے زرداری کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ کیا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے؟ اور کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ عمران خان کو بھی آنا پڑے گا۔ شہباز شریف کو بھی بلا لیں، سب سے پہلے تو شہباز شریف کو بلا لیں اور وہ ٹیپ بھی چلا دیں ساتھ، جس میں شہباز شریف نے یہ الفاظ بولے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر کرپشن کے پیسے نکالوں گا۔ پیٹ پھاڑنا تو ہاشمی صاحب، پیٹ پھاڑنا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ قتل کی دھمکی دی نا۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ میں آصف علی زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ سڑکوں پر گھسیٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی دشمن کے متعلق یہ کہتے ہیں میں تمہیں سڑکوں پر گھسیٹوں گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور اس کے بعد سڑکوں پہ گھسیٹوں گا یا گھسیٹ کر تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو شہباز شریف کو بھی بلا لیں۔ یہ کس قسم کی زرداری صاحب اس وقت مقدس ہستی ہیں کہ عمران خان کوئی بات کریں تو توہین زرداری لگ جاتی ہے، شہباز شریف اگر پیٹ پھاڑنے کی بات کریں تو اس پر توہین زرداری کی شک جو ہے وہ نہیں لگتی۔ لیکن آپ کو لگتا ہے رائے صاحب، کیونکہ اس میں انہوں نے انٹیلیجنس اداروں کا اور کچھ ہماری ایجنسیز کا نام لیا، اس لیے معاملہ ذرا سینسیٹیو ہو گیا
اور وہ معاملہ ذرا سینسیٹیو نہیں لگتا بعض لوگوں کو، اس لیے کوئی کاروائی نہیں ہوئی پیٹ پھاڑنے پر؟ نہیں، عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی تھی ہاشمی صاحب، یہ جو طاقتور افسران اور آصف علی زرداری کی ملی بھگت کی بات کی تھی، یہ عمران خان صاحب نے دوسری پریس کانفرنس میں کی تھی۔ جو پہلی مرتبہ انہوں نے ذکر کیا تھا اس وقت انہوں نے آصف علی زرداری کا ذکر کیا تھا، اور جس وقت انہوں نے یہ ذکر کیا تھا اس کے فوراً بعد شیخ رشید نے اسی سٹیٹمنٹ کو دہرایا، تو ان کے خلاف ایک نام نہاد درخواست تھانے میں چلی گئی تھی۔ یعنی طاقتور افسران کے نام لینے سے پہلے، یا یہ جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں جن کی جانب عمران خان صاحب نے اشارہ کیا، نام نہیں لیا، ان کی جانب اشارہ کرنے سے پہلے شیخ رشید کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ اور یہ جو کارروائی ہاشمی صاحب، یہ پلان کی گئی تھی فضل الرحمان کی، شہباز شریف کی اور آصف علی زرداری کی ملاقات میں، کہ ہم انتخابی میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے خان صاحب کا، تو اب ان کے ساتھیوں کو گرفتار کریں، عمران خان کو یہ پیغام دیں کہ عمران خان صاحب اب ہم آپ کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کچھ سیاسی میدان میں ہمارے لیے کوئی عوامی سپیس چھوڑ دیں۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ ہر ان کا جو قدم ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ اب شیخ رشید اس طرح سے ہیرو بن کر لوٹیں گے، زیادہ زیادہ 2 دن کا اور ریمانڈ ہو جائے گا، پھر جوڈیشل ہو جائیں گے، پھر جب جوڈیشل ہو جائیں گے تو آپ کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے، تو وہ ضمانت میں باہر آ جائیں گے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کس کس کو گرفتار کریں گے؟ 22 کروڑ عوام کو گرفتار کریں گے، جو سوشل میڈیا پر شیخ رشید کے متعلق ٹرینڈ چل رہا ہے، جن لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں ان کو گرفتار کریں گے۔ اور پھر ہاشمی صاحب یہ دیکھ لیں کہ شیخ رشید تو چلیں ایک سیاسی فگر ہیں، اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو آپ کے صحافی ہیں عمران ریاض، ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ یعنی یہ اس قدر خوفزدہ ہیں کہ ایف آئی اے کے ذریعے عمران ریاض خان کو بھی گرفتار کر لیا، ایک صحافی کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ عمران ریاض کوئی پاکستانی شہری نہیں ہے، یا جن پاکستانی صحافیوں کو اس سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جن میں ایاز امیر صاحب بھی شامل ہیں، جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، جس طرح سے برہنہ کیا گیا، تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی پاکستانی صحافی نہیں، کوئی بیرونی جاسوس ہیں، کوئی بھارتی شہری ہیں۔ اس طریقے سے یہ حکومت ان کو ٹریٹ کر رہی ہے۔ اور ہاشمی صاحب یہ تاریخ کا سبق ہے کہ جب صحافیوں کی اور اطلاع دینے والے لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت اپنے آخری سانس لے رہی ہے۔ آخری حربے کے طور پر پھر صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ حکومتیں بچتی نہیں ہیں، یہ آخری حربہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ابھی آپ بتائیں کہ عمران ریاض خان کے اوپر کیا الزام کیا ہے؟ 3 مہینے پرانا الزام جو ہے وہ دوبارہ دہرا کر ان کو باہر جانے سے بھی روک دیا گیا۔ یعنی ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی، ہم دیگر ممالک کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں انسانی حقوق کی کتنی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ایک شخص جا رہا ہے ایئرپورٹ پر، اس کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہے، اس کے پاس ویلڈ ویزا ہے، اس کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے، اس کے اوپر اور کوئی مقدمہ نہیں ہے، تو اچانک ایک آرڈر آ جائے کہ روکیں اس صحافی کو۔ تو ہاشمی صاحب یہ جو اب انہوں نے صحافیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، یہ اصل میں ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے، اور یہ اعتراف شکست ہے۔ اب اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں میرے پاس، ایسے سورسز جو ہیں اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے۔ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور کے بہت سے صحافیوں کے ساتھ جو میری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ممکنہ طور پر انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، ذہنی طور پر تو ٹارچر کیا گیا ہے، لیکن ادروائز بھی لاہور کے صحافیوں کے مطابق، یہ میری اپنی براہ راست خبر نہیں ہے، لیکن لاہور کے صحافیوں کے مطابق ان کو ٹارچر بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اس وقت رجیم ہم پر مسلط ہے، یہ کس قسم کے گھنونے اقدامات کر رہی ہے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر پردہ فرما چکے ہیں، مکمل طور پر روپوش ہیں، اور کسی بھی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر کوئی آواز جو ہے وہ ہمیں سپریم کورٹ سے یا انصاف کے نظام سے سننے میں نہیں ملتی، یہاں تک کہ کوئی ریمارکس بھی نہیں آتے۔ ہاشمی صاحب ریمارکس سننے کے لیے بھی کان ترس گئے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب چلیں یہی کہہ دیں کہ انسانی حقوق کی صورتحال بڑی بدتر ہے۔
تو ہاشمی صاحب اب اس میں بھی جن صحافیوں کو انہوں نے گرفتار کیا وہ بھی باہر آئے تو ہیرو بن گئے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا ہر کام الٹا پڑ جاتا ہے. جن صحافیوں کو انہوں نے دھمکایا, جن صحافیوں کو باہر جانے پر مجبور کیا, ارشد شریف صاحب کی مثال سب سے بڑی ہمارے سامنے ہے. ارشد شریف صاحب کی جان لینے کے لیے یہاں پر ان کو دھمکیاں دی گئیں. ارشد شریف صاحب کو کینیا میں شہید کر دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ارشد شریف صاحب پاکستان میں سب سے بڑا استارہ بن گئے مزاحمت کا. سب سے بڑا استارہ صحافت میں اس وقت کا موجودہ جو صحافت ہے اس میں مزاحمت کا سب سے بڑا استارہ بن گئے. جو لوگ ارشد شریف صاحب کو نظریاتی طور پر فالو نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی ارشد شریف صاحب کو نظریاتی طور پر فالو کرنا شروع کر دیا. تو ہاشمی صاحب اس لیے جب کوئی حکومت اپنے آخری دموں پر ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس قسم کے احمقانہ اقدامات کرتی ہے تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. یہ 4-6 دن کی صحبتیں ہیں, یہ بھی ختم ہو جائیں گی. اعظم سواتی کی صحبتیں بھی ختم ہو گئیں. فواد چودھری کا 7 دن صحبتیں ختم ہو گئیں اور دوبارہ گرفتار کر لیں گے تو کیا تا قیامت جو ہے وہ جیلیں بھر دیں گے. 22 کروڑ پاکستانیوں کو بھی گرفتار کریں گے. تو یہ ان کے جو احمقانہ اقدامات ہیں ان سے اصل میں سیاسی طور پر یہ اپنے منہ پر ہی کالک مل رہے ہیں. راج صاحب یہ جو ہمارا کام ہے یہ ہے ہی پریشر والا, اور مجھے یہ بات بالکل معلوم ہے کہ آپ کے اوپر بھی کتنا پریشر ہے. شہر اقتدار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کس کس قسم کا پریشر ڈیلی بیسس پہ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آپ ڈٹے ہوئے ہیں. تو میں اور ہمارے جتنے سننے والے ہیں یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اور اوبویسلی یہ سچ کا جو سفر ہے اسی طرح جاری رہنا چاہیے, لیکن ہم نے اپنی جو دامن ہے وہ بچا کر آگے نکل رہے ہیں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری رہے, ٹوٹنے نہ پائے. رائے صاحب سلسلے اور بھی شروع اب ہو گئے ہیں, اور یہ سلسلے شروع کیے ہیں شہباز شریف صاحب نے. شہباز شریف صاحب ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ آؤ بیٹھو مساق معیشت کرتے ہیں. خان صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ خان صاحب کا ایک نظریہ ہے, ایک موومنٹ ہے, ایک تحریک ہے, ایک موقف ہے, ایک بیانیہ ہے اور ایک اصول کی جنگ ہے کہ ہم ان طاقتوں سے, ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جن کے ہاتھ جو ہیں کرپشن کے پیسے سے آلودہ ہیں. اور خان صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا, بعد میں بھی نہیں ملایا, اب بھی نہیں ملائیں گے. اگر ملا لیں تو شاید یہ تمام کہانی جو ہے اس کا ڈراپ سین ہو جائے, اور خان صاحب کو جب قومی دھارے میں شامل کر لیا جائے گا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب قومی دھارے میں نہیں ہیں تو ان کے لیے شاید خان صاحب کا اقرار نہیں بلکہ انکار ہے. اب رائے صاحب سلسلے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے. 7 فروری کو اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے, اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی منت کی جا رہی ہے کہ یار تمہارے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ موجود ہے, پاکستان کی سب سے بڑی تم جماعت کے چیئرمین ہو, اور پھر جو سرویز آ رہے ہیں یہ بھی ان کی آنکھیں کھول رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس شخصیت کو الگ کر دیا تو شاید یہ سیاست کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا. سیاسی مستقبل ان سیاستدانوں کا تاریک نظر آتا ہے عمران خان کے بغیر. راز صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب قومی چیلنجز تمام سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کا ہم فیصلہ کیا ہے. تمام قومی سیاسی قائدین کو اے پی سی میں شرکت کی باضابطہ دعوت دے دی گئی ہے. اعلامیہ کے مطابق ایاز صادق کے پی ٹی آئی رہنماؤں اسد کیسر, پرویز خٹک سے رابطے ہوئے. ایاز صادق نے اسد کیسر اور پرویز خٹک کو وزیراعظم کی طرف سے عمران خان کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی, اور پشاور میں ہونے والی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے 2 نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی ہے. اور پھر وزیراعظم کا یہ پیغام اسد کیسر اور پرویز خٹک کو پہنچایا کہ دہشت گردی کے خلاف ایپیکس کمیٹی میں پی ٹی آئی کے 2 نمائندوں کو شریک ہونے کا باقاعدہ طور پر ہم دعوت دے رہے ہیں, اور گورنر ہاؤس میں ایپیکس کمیٹی کا یہ اجلاس ہوگا, اور جو پولیس لائنز میں دھماکہ ہوا اوبویسلی چیزوں کو دیکھا جائے گا. لیکن راج صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے. اگر آپ نے شامل کرنا تھا تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کے پی کو بلاتے, لوگوں کو بلاتے, آپ نے نہیں بلایا. جب عمران خان کے تحفظات دور نہیں کیے جاتے تو پھر آپ کس طرح سے پاکستان کی سیاست کو ایک قدم آگے لے کر جائیں گے؟ اب ایسا لگ رہا ہے راج صاحب کہ یہ ٹریپ ہے, اور اس ٹریپ کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہیں جائیں گے. ان کا ایک اپنا موقف ہے, کل کو یہ نعرہ لگائیں گے کہ دیکھا ملک میں
دہشت گردی کی لہر آئی لیکن اس شخص نے اپنے مفاد کی خاطر ہمارے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ ملک ڈوب رہا تھا، ہم کہہ رہے تھے کہ مساک معیشت کرو، عمران خان نے انکار کر دیا۔ اب ملک کے اندر دہشت گردی آ گئی ہے، عمران خان کو آؤ بیٹھو بات کرے، اور عمران خان نے انکار کر دیا۔ رائے صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے یہی ہے کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں اور یہ ایک ٹریپ ہے شہباز شریف کا؟ یہ منتیں سماجتیں جو کی جا رہی ہیں، یہ اس بیانیے کو مضبوط بنانے کے لیے، تقویت دینے کے لیے یہ سب ڈرامہ جو ہے رچایا جا رہا ہے؟ دیکھیں عاشور صاحب، اس کے دو اہم پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ شہباز شریف کو اور آصف علی زرداری کو، جنہوں نے یہ اے پی سی بلائی ہے، ان کو میں نے یا آپ نے نہیں بلکہ سب سے پہلے عدالتوں نے کرپٹ، اشتہاری، مجرم، منی لانڈرر قرار دیا۔ یہ عدالتی فیصلے ان کے خلاف آئے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ کی فوجی قیادتیں رہی ہیں، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کی جو آخری فوجی قیادت تھی جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی بارہا مختلف بریفنگز میں آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ شریف خاندان کی کرپشن کی فائلز ہمارے پاس موجود تھیں۔ یہ بتاتے رہے ہیں کہ زرداری خاندان کتنا کرپٹ ہے اور کس طریقے سے انہوں نے پاکستانیوں کا پیسہ لوٹ کر بیرون ملک منتقل کیا۔ اس قسم کی بریفنگز میں خود بطور صحافی ہاشمی صاحب اٹینڈ کر چکا ہوں۔ آپ نے دباؤ کی بات کی، میں پھر یہ دہرا دیتا ہوں کہ اس قسم کی بریفنگز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوجی قیادتوں کی جانب سے بطور صحافی میں اٹینڈ کر چکا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادتیں بھی ان کو چور سمجھتی تھیں، ان کو کرپٹ سمجھتی تھیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، فائلز موجود ہیں۔ اس کے اوپر مہر کس نے سب کی؟ آپ کی اعلیٰ عدالتوں نے، جنہوں نے ان کو بار بار مجرم قرار دیا، اشتہاری قرار دیا، اور سپریم کورٹ کے لیول پر انہیں سسیلین مافیا کہا گیا، گاڈ فادر کہا گیا۔ اب ہاشمی صاحب، اس پوری صورتحال میں کیا ایک، اگر آپ سچویشن کو انالائز کریں کہ کیا چوروں کے ساتھ مل کر تھانوں کی رکھوالی کی جا سکتی ہے؟ چوروں کے ساتھ مل کر کیا سناروں کی دکان کی رکھوالی کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ عدالتوں نے ان کو چور قرار دیا، فوجی قیادت نے ان کو چور قرار دیا، تو ان کے ساتھ مل کر کیا کوئی لایا عمل بنایا جا سکتا ہے؟ یہ اصل میں ہاشمی صاحب اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے اس کو ڈاؤن کریں، ہم سیاسی درجہ حرارت نیچے لے کے آئیں۔ عمران خان صاحب سے ایک طرح سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، ان کے قدموں میں گرے ہیں کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، تاکہ کسی طریقے سے ایک تاثر بنے کہ ملک کے اندر سیاسی درجہ حرارت نیچے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہارڈ ہٹنگلی ان کے اوپر روز تنقید کرتے ہیں اور اس کے شواہد سامنے لاتے ہیں ان کی کرپشن کے اور ان کی نااہلی کے، جو انہوں نے 8 ماہ میں بربادی کی ہے، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب یہ دہشت گردی جو پاکستان کا سب سے نازک مسئلہ ہے، اس کی آڑ میں سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب چلے گئے، عمران خان صاحب کے ظاہر بیانیے کو نقصان پہنچے گا۔ اگر عمران خان صاحب نہیں جاتے تو یہ نام نہاد بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں جی دہشت گردی کے اوپر ہم نے اے پی سی بلائی اور عمران خان صاحب نہیں آئے۔ اچھا، اس میں اگر آرمی چیف جاتے ہیں بریفنگ دینے کے لیے تو پھر تو یہ ہے کہ چلیں شاہ محمود قریشی کو آپ بھیج دیں، پرویز خٹک چونکہ وزیر دفاع رہے ہیں تو ان کو بھیج دیں، اور پی ٹی آئی جو اپنا ان پٹ دے سکتی ہے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، کیونکہ خان صاحب کے دور میں تو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی۔ آپ کا ایف اے ٹی ایف کا مشکل ترین ایکشن پلان حماد اظہر کی قیادت میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا، اس میں فوجی اداروں نے بھی بڑا کام کیا تھا، فوج کا بھی بڑا ان پٹ تھا۔ تو اس پوری صورتحال میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک وغیرہ یہ اچھا ان پٹ جا کر دے سکتے ہیں اگر وہاں پر آرمی چیف جاتے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، اگر یہ شہباز شریف نے بریفنگ دینی ہے اور شہباز شریف نے یہ سیاسی ڈرامہ کرنا ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کو یہاں کسی صورت نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر بھی اس کی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ فرق آئے گا، اس کی زد میں ان کا بیانیہ بھی آئے گا کہ آپ کس طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور دوسرا ان اینی کیس انہوں نے اس پوری سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو اے پی سی کا نام نہاد ڈرامہ ہے، یہ آپ یہ کہہ لیں کہ صرف اور صرف ملک کے اندر دہشت گردی کی آڑ میں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ عمران خان صاحب کو
دعوت دی گئی ہے، اصل اس کے مقاصد کچھ اور ہیں. لیکن اگر یہ ایک ہائی پروفائل بریفنگ میں کنورٹ ہو جائے جس میں آپ کے اعلیٰ عسکری حکام بریفنگ دیں آ کر پارلیمنٹ کے اندر، تو اس بریفنگ میں پھر پی ٹی آئی کے 2-3 جو سینئر رہنما ہیں ان کو ضرور جانا چاہیے. اب یہ بھی ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ خان صاحب اوبویسلی ایک اگریسو سیاست کر رہے ہیں اور اسی اگریسو سیاست کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. خان صاحب ڈرتے نہیں ہیں، خان صاحب بات کرتے ہیں اور بعد میں اسے اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے. بعض دفعہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن عمران خان کا سیاست کرنے کا ایک اپنا انداز ہے. ان کے مخالفین اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اب انہوں نے پنجاب کے اور کے پی کے جو انتخابات ہیں اس میں ڈیٹ نہیں مل رہی، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ گزارشات جو فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں ان کے حوالے کی ہیں، اور انہوں نے خط لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے. اور انہوں نے کیا کہا، مطالبہ کیا ہے اس خط کے اندر کہ وہ خفیہ ایجنسیوں اور مقتدرہ کے سیاست میں کردار کا نوٹس لیں. سینیٹر شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور خط ایوان صدر پہنچا دیا گیا ہے. خط میں پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کے 29 جنوری کے اجلاس کی متفقہ قرارداد بھی بھجوائی گئی ہے. اس کے علاوہ انتخابات کی تاریخ کے تعین سے متعلق گورنر خیبر پختونخوا کی گفتگو کا متن بھی خط کا حصہ بنایا گیا ہے، اس کو ساتھ بھجوایا گیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا کی گفتگو کا متن اسد عمر کی جانب سے فراہم کیا گیا اور خط میں عمران خان نے لکھا کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس 29 نومبر کو ہوا، جس میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی. قرارداد کے ذریعے آپ سے بطور صدر خفیہ ایجنسیوں کے سیاست میں کردار کا نوٹس لینے کی سفارش کی گئی ہے. اور پھر خط میں کہا گیا کہ گورنر خیبر پختونخوا کا 27 جنوری کا بیان اس کی مثال ہے. گورنر کا موقف ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات کی تاریخ کا تعین نہیں کر سکتا. گورنر کے مطابق یہ کام انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے. قرارداد میں آپ کی توجہ اغوا اور جھوٹے پرچوں کے اندراج کی جانب بھی مبذول کرائی گئی ہے. قرارداد میں قائدین اور کارکنان کو دی جانے والی دھمکیوں اور زیر حساب تشدد کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے. ایسا بھی سب کچھ ہوا. میں آج فواد چوہدری صاحب کی گفتگو سن رہا تھا اور جب ان کے بچوں کا ذکر آیا نا رائے صاحب کہ گھر میں کیا ماحول تھا، بچے چھوٹے ہیں، بیٹیاں ان کی دونوں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فواد چوہدری کو پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے آج ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ بچے ایسی چیز ہوتے ہیں، ایسی آپ کی زندگی میں ایڈیشن ہے کہ وہ آپ کو کمزور کر دیتے ہیں. اور obviously انہوں نے وہ ان حالات کا بھی ذکر کیا کہ مجھے سلاخوں کے پیچھے اور بچوں کو بتایا جاتا کہ ابو جو ہیں وہ کام پہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ سب ماحول بن چکا ہے پاکستان کے اندر. اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ لوگوں پر عائد ہوتی ہے. پھر ان سے بھی سوال کیے گئے، فون کہاں ہے، کس نے اٹھا کر آپ کا فون لے کر چلے گئے، کیا سوال آپ سے پوچھ رہے، آپ کی لوکیشن کیسے ٹریس ہوئی، آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا. ٹھنڈ کے اندر ڈالے پر بٹھایا گیا، پیچھے سے ہوا لگ رہی تھی، اور پھر دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ مجھے سونے کے لیے تکیہ، اور جس سیل میں رکھا گیا اس سیل کے اندر بہت سارے اشتہاری اور نہ جانے کون کون سے لوگ جو ہیں وہاں پر موجود تھے. یہ تمام ہم نے پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے اب دیکھ رہے ہیں. سیاست انتقام کا نام بن چکی ہے. خان صاحب اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ. اور خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں. خط کا فائدہ ہوگا. ارشد شریف کے متعلق خط لکھا گیا، کیا ہوا؟ قوم آج بھی منتظر ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا ارشد شریف کے حوالے سے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. صحافیوں کی گرفتاری خط لکھے گئے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں. سپریم کورٹ رائے صاحب آپ کے بالکل قریب ہے، آواز دیں، جا کر چیک کر لیں کہ سپریم کورٹ میں کوئی ہے بھی کہ نہیں، کہ سب مقیم جو ہیں وہ یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں اور انصاف بھی اپنے ساتھ لے گئے جاتے جاتے. دیکھیں عاشور صاحب، یہ جو خط لکھا گیا ہے اس کی ایک علامتی اہمیت تو ہے. صدر افواج کے سپریم کمانڈر ہیں تو اس لیے اس کی ایک علامتی اہمیت ہے. پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جن کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ طاقتور شخصیات کے نام اس طرح سے لیں گے اور اس طرح کے خطوط لکھیں گے تو ان کی جان کو مزید خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اب اس خط نے ہیڈ لائنز تو بنائی ہیں، اور ہیڈ لائنز جب بنی ہیں تو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے کن لوگوں کی جانب اشارہ کیا ہے، کہ کس طریقے سے اس وقت وہ الیکشن ملتوی کروانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں
اور پھر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں بھی ایجنسی کے لوگ آصف علی زرداری سے دوسرے قاتلانہ حملے کی پلاننگ میں شامل تھے اور ایک میں براہ راست شامل تھے جو پہلا حملہ ہوا۔ اب ہاشمی صاحب، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا اس خط کا کوئی نتیجہ نکلے گا، تو اگر صدر عارف الوی اس کا کوئی ریفرنس بنائیں، صدارتی ریفرنس کے طور پر سپریم کورٹ بھیج دیں، تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس کے تو پر جلنا شروع ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے، انہوں نے تو مکمل پردہ کر رکھا ہے، یہ پردہ کر چکے ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے یا اس کے اوپر یہ کوئی پٹیشن فکس کریں۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر بھی سپریم کورٹ سے کوئی ریمارکس تک نہیں آئے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کو یہ جو میسیجز دیے جا رہے ہیں گرفتاری کے، فواد کو گرفتار کر کے، فواد چودھری کو گرفتار کر کے، اور پھر اس سے پہلے شہباز گل کو، اعظم سواتی کو اور اب شیخ رشید کو، تو عمران خان صاحب پر تو قاتلانہ حملہ ہو گیا تو وہ نہیں ڈرے، وہ نہیں رکے، تو اب کیا رکیں گے؟ تو اس کی ایک علامتی حیثیت ضرور ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ سبمٹ ہو گیا آفیشلی، اور یہ اس کی علامتی اہمیت برقرار رہے گی۔ لیکن عملی طور پر اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کچھ تحقیقات ہوں گی یا سپریم کورٹ کو نوٹس لے گی، تو یہ آپ بالکل سوچے بھی نہ کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا نوٹس لے گی۔ سپریم کورٹ نام کی چیز ان دنوں میں پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور سپریم کورٹ نام کی چیز اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی، ان ادوار میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جن ادوار میں پاکستان کے اندر مارشل لا لگے، تو یہ جو اس وقت سول مارشل لا لگا ہوا ہے، جن کو عدالتوں نے سیسیلین مافیا گاڈ فادر کا، تو ان کے سامنے مکمل طور پر اس وقت ہماری جوڈیشری ایک سبمسو رول اختیار کیے ہوئے ہے، اس لیے اس خط کا کوئی تحقیقات وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔